You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। अच्छा लगता है जब आप लोग पूछते हैं कि आपने कोई सवाल हमसे किया हो और आपको जवाब नहीं मिला और आप लिखते हैं। पिछली वीडियो में आपने जो हमें देखा उसमें कुछ सवालात किए थे। आज हम आपकी तरफ से फिर मकबूल मलिक को खुशामदीद कहते हैं और इनसे हम सवाल का वो जवाब लेंगे जो आपने मुझसे कहा था कि पूछने के लिए। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त में हम जो सवाल करेंगे उसमें हमारे पास कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने कुछ हमसे जवाबात मांगे हैं। उसमें कुछ सबसे पहले तो ये कि जो हमने लास्ट वीक बात की थी, हमने कुछ वीज़ों के बारे में बात की थी, जिसमें असाइलम के सेटलमेंट का या वीज़े का या टीयर नई जो 2 आई है उसके लिए। आज हमें जो सवाल आया है वो है कि जो बिज़नेस वीज़े के ऊपर आना चाहते हैं या जो लोग दूसरे ममालिक से इस कंट्री में बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा आपकी तरफ से? देखिए, वो तो वही सिस्टम है कि पहले जैसे 2 मिलियन है इन्वेस्टमेंट, लेकिन यूक्रेन के लिए वो भी होल्ड किया हुआ है क्योंकि रशियन बहुत आ रहे थे, तो उन्होंने वो भी होल्ड किया है। इनोवेटर स्कीम है जो अभी खुली है। इनोवेटर स्कीम में अगर आप फिट होते हैं, इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस वीज़as इन इनोवेटर स्कीम। लेकिन इनोवेटर स्कीम के लिए इंग्लिश भी चाहिए और वहाँ का प्लान जो है ना इंडोर्स्ड होना चाहिए उस बॉडी से। जैसे अगर फाइनेंशियल से करना है तो बैंकिंग बॉडी से इंडोर्स होना चाहिए, या जिस भी आप कैटेगरी में आना चाहते हैं उस कैटेगरी के जो अथॉरिटी है उससे वो इंडोर्स कराना पड़ता है प्लान कि यस दिस इज़ अ गुड प्लान और ये कामयाब होगा। यानी वो फिजिबिलिटी बनानी पड़ती है। हाँ। अच्छा, वो कहाँ से बनेगी? उस कंट्री से जहाँ से आ रहा है या यहाँ भी बनती है जी? और उसके लिए इंग्लिश जो है ना वो भी सिर्फ आपको 4.5 अगर आ जाए ना आपके IELTS में तो वो भी ठीक है, और नहीं तो सेल्स पास करके। मैंने दिस नॉट के एजुकेशन, यस यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश ज़रूरी है। डेफिनेटली जब वो बिज़नेस के लिए आ रहे हैं तो उनको कन्वर्सेशन के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत तो होगी, लेकिन ये जो और दूसरा ये है कि आप अगर आपकी कोई फर्म है, आप सेटअप यहाँ करना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू इट। राइट, सिर्फ पैसा ही नहीं है। तो ये जो आप बता रहे हैं 2 मिलियन पाउंड का जो इन्वेस्टमेंट होगी तो वो यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हैं क्या? वो अभी उन्होंने स्टॉप किया हुआ है। अच्छा, जब तक अपने रशियन वॉर, पहले था कि 200,000 पाउंड एंटरप्रेन्योर सिस्टम था, वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने, फिर इनोवेटर लगाए। लेट्स होप कि अब जो है ना दे वांट स्किल्ड वर्कर्स। यहाँ कोई कंपनी है जो अपना यहाँ बेस बनाना चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल दे वांट इज़ इकोनॉमी। तो अगर आप किसी को भी कोई भी चाहिए चीज़, मेरा मतलब ये मोस्ट वेलकम टू आइदर हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन info@maliklegal.co.uk। आई विल रिपीट दैट, info@maliklegal.co.uk। मलिक साहब ने अपनी ईमेल आपको बताई है। अगर आप इसमें ज़्यादा पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है बिज़नेस पे आने के लिए, तो हो सकता है कि ये हम इस नशिस्त में वो चीज़ें तमाम ना बता सकें कि किस तरीके से और कितना आसानी से या कितना मुश्किल होगा यहाँ आपको आने के लिए। आप कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आप लास्ट वीक भी कहते थे मुश्किल नहीं है जी। मैं इसलिए वो चीज़ें बताता हूँ कि लोगों को पहले कि जो इनको फेस करनी पड़ती है लेटर ऑन, अगर वो पहले आपको पता चल जाए तो आप फिर ना हार्ड नहीं रहती वो चीज़ें, क्योंकि आप ओवरकम कर लेते हैं। डिफ़िकल्ट तब होती है जब आपको पता ना हो। तो बिजनेस के लिए आई मीन इट इज़ व्हाट आई ऑलवेज कॉल कि इमिग्रेशन इज़ अनदर कॉर्पोरेट सेक्शन है ये, और हर किसी को ये पता भी नहीं चलता, एंड पीपल वांट टू इन्वेस्ट मनी एंड हाउ टू डू इट, और किस चीज़ में कैसे करनी है, और उनको चाहिए कि पहले रिसर्च कर लेनी, और अच्छा सा वकील आपके साथ होगा तो आपकी जो सर्च है ना वो भी एक अच्छा माहौल में आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। जैसे मलिक साहब ने कहा कि एक अच्छे वकील का होना बहुत ज़रूरी है, वो आपके वक्त और पैसे को भी बचा सकता है। अगर आप यूके में हैं तब भी, और अगर किसी और मुल्क में हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि बात की जाए, मलिक साहब ने अपना इन्फो का जो ईमेल आपको दिया है वो हम भी नीचे लिख भी देंगे, आपको आता भी रहेगा। तो ये जो बात हो रही है ना वीज़े की, बिज़नेस की पॉइंट ऑफ व्यू से,
اس میں نے کہا تھا کہ بہت کمپلیکیشنز ہیں، یعنی اس میں بہت سارے سسٹمز ہیں، کون سا اچھا ہوگا وہ آپ ان سے ای میل پہ پوچھ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہر ای میل کا جواب بڑی پرومپٹلی دیتے ہیں اور آپ کو بھی نراش نہیں ہونا پڑے گا۔ ملک صاحب، یہ تو ہو گیا ہمارے اس بزنس ویزے کا جو لوگ چاہتے ہیں وہ یقیناً آپ سے رابطہ کریں گے، آپ ان کو بتائیے گا۔ دوسرا ہمارا ایک سوال ہمارے ایک ویور نے پوچھا تھا کہ یہ جو ڈیورس ہے اس کے اوپر ہم نے 2-3 ایک ویڈیو میں ہم نے بات بھی کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ویورز نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو۔ ان کا سوال یہ تھا کہ جو ڈیورس ہے اس میں 1-2-3 چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو ڈیورس کا سلسلہ ہے، اگر ایک میل اپنی فیمیل یعنی کہ ہسبینڈ وائف کو ڈیورس کر رہا ہے تو اس کے لیے جو پوزیشن ہے وہ کیسے کر سکتا ہے، اور اگر کسی ہسبینڈ نے اپنی وائف کو پیپر بھیجے ہیں ڈیورس کے اور لیڈی نے سائن کر دیے ہیں اور وہ اپیئر نہیں ہو رہی کورٹ میں یا کسی سے، تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو ڈیورس کا جو سلسلہ آپ بتا رہے ہیں، یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں، لیڈی ہو یا مین ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی قانون چلتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ لودھی صاحب۔ پہلی تو بات آپ نے یہ پوچھی تھی ڈیورس چاہے آپ سول پارٹنر ہو یا ہسبینڈ اینڈ وائف ہو، تو ڈیورس ہر کسی کا ایک آپ کہتے ہیں ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ اگر نہیں ساتھ بنتی تو ڈیورس کر لے۔ ڈیورس کا پروسیجر پہلے کچھ اور تھا، اب ذرا چینج ہو گیا ہے۔ ٹھیک، پہلے کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے تو پٹیشن دینی پڑتی تھی، چاہے وہ ہسبینڈ کو یا وائف کرے یا دوسرا میل کرے، اگر آپ سول پارٹنرشپ میں ہیں تو اس سے ڈیورس کا جاتا تھا پٹیشن، اسے ہم کہتے تھے۔ جب پٹیشن جاتی ہے کورٹ میں تو کورٹ دوسری پارٹی کو، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، وائف ہو یا دوسرا سول پارٹنر، اسے اکنالجمنٹ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ سائن کر کے آپ نے ہمیں کورٹ میں واپس بھیجنی ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں سچ، کیا کتنا سچ ہے کتنا نہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے، یہ آپ کا سوال یہ ہے اگر وہ اکنالجمنٹ ان کو مل گئی ہے لیکن وہ سائن نہیں کرتے تو وہ پروسیجر کیا ہے، یہی بات جی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ بالکل، اس کا پروسیجر یہ ہے لودھی صاحب، آپ پھر اپلیکیشن دیں آفٹر 28 days، جب آپ کو پتا ہے کہ یہ پیپر کورٹ نے سرو کیے ہے یا اگر آپ نے کیے ہیں تو آپ کورٹ کو ڈیمڈ سروس کے لیے کریں۔ ٹھیک، اگر سرو نہیں ہوئے تو آپ بیلف کو بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ پیپر سرو کر دو۔ ٹھیک ہے، اور اب بات جو ہے نا، یہ پرانا سسٹم ہو گیا، ایک اور بات ہے، اب ڈیورس کا سسٹم ہی نیا آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وچ آئی مین کہ یہ پرانا سسٹم جو تھا نا، یہ زیادہ طور پہ انہوں نے ختم ہی کر دیا ہے۔ تو ابھی جو نیا سسٹم آیا ہے اس میں یہ کیا سسٹم ہے، ہمارے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کیا ہے ڈیورس کا جو نیا سسٹم ہے؟ ویل اٹ از کالڈ نو فالٹ ڈیورس۔ نو فالٹ ڈیورس یعنی کسی کی بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، یہ نہیں کہ شکایت نہ ہو تو ڈیورس تو نہیں نہ ہوتا، نہیں تو نو فالٹ میرا مطلب میں سمجھانے لگا ہوں کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی میں مذاق میں ڈیورس لینا ہے، لیکن بات یہ ہے اگر آپ کی نہیں بنتی تو آپ ڈیورس لینا چاہتے ہیں تو اس میں یہ آ گیا ہے کہ آپ کو اب کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف سے کوئی پٹیشن میں یہ نہیں لکھنا پڑے گا اس نے یہ کیا وہ کیا، اور کبھی بھی اسے نو فالٹ ڈیورس کہتے ہیں کہ نہ اس کا فالٹ ہے نہ میرا فالٹ ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سسٹم آیا آن لائن آ گیا ہے کہ آپ نے پٹیشن دینی ہے آن لائن، ٹھیک ہے، پٹیشن، اور آبویسلی آپ نے کورٹ کے پیسے دینے ہیں، اور اگر وکیل کے تھرو جانا ہے تو آپ آئی آلویز ریکمینڈ دیٹ کہ آپ کو جانا چاہیے وکیل کے تھرو، کیونکہ اس میں کافی پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں آپ کو پتہ چلتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے ود یور میرج سرٹیفکیٹ آن لائن اپلوڈ کرنا ہے، اور 14 دن کے بعد کورٹ دوسری طرف کو سرو کر دیتی ہے۔ جب آپ پٹیشن دیتے ہیں تو 14 دن کورٹ نے 14 دن کے اندر دوسری سائڈ کو سرو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کورٹ کا ہے کہ اس نے سرو کرنا ہے کہ اگر، اور یہ اس کے بعد آپ کو 6 سے 7 مہینے لگتے ہیں فائنل آرڈر آنے کو۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں اتنی دیر انہوں نے دی ہے کہ اس فائنل آرڈر میں آپ نے اپنے جتنے فائننسز ہیں نا وہ سیٹل کرنے ہیں، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، کہ نہ جائیں کورٹوں میں جہاں اتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خود ہی
کانسنٹ کر لیں کہ ہم نے اب یہ جو نیا دینا، یہ سسٹم لینا، آیا صحیح ہے ہے۔ کہ بائی کانسنٹ کہ ہم نے اگری کر لیا اس نے یہ لینا میں نے یہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو آپ نے کانسنٹ آرڈر کرانا ہے نا اٹس ویری کمپلیکیٹڈ، اتنی ایزی نہیں ہے وہ، کیونکہ اس میں کچھ مس ہو گیا تو کل کو آپ کو شاید تکلیف اٹھانی پڑے کہ میں نے یہ لینا تھا، یہ کہنا تھا، وہ کہنا تھا۔ اچھا۔ اس وقت آپ کو چاہیے کہ اپنا وکیل اس کا ہونا چاہیے اور دوسری سائڈ کا وکیل تو جو ہے یعنی نا، ایک سیٹلمنٹ ہونے کے بعد جو کنسنٹ آرڈر ہو گیا، ایک منٹ ہے نہیں پلیز، میرا مطلب ابھی ہوا نہیں کچھ بھی۔ اچھا کانسنٹ آرڈر آپ دونوں نے لکھ لیا، کانسنٹ کا مطلب ہی یہ ہے ٹھیک کہ ہے۔ آپ دونوں نے اپروو کر لیا کہ یہ ہم نے اگری کیا ہے، ٹھیک ہے وہ آپ نے کورٹ میں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے تو کورٹ اس کے بھی انڈورس کر دیتی ہے اس کے ساتھ ہی۔ ٹھیک ہے، اور بعد میں اگر کہے کہ جی یہ تو میرا ڈیورس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، پھر یہی تو بات ہے، اسی لیے انہوں نے 6 سے 7 مہینے دیے ہیں کہ اس دوران اپنا جو بھی ہے نا آپ فیصلہ کر لیں۔ ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو آبویسلی آپ کو اپلیکیشن کورٹ میں بھی دینی پڑے گی، اگر سائڈ نہیں مانتی تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہاں، کہ وہ ہے، ایف ڈی آر ہوگا، اے ڈی آر ہوں گے، اور فائنل ہیئرنگ ہوگی، ایڈجسٹمنٹ ہوں گے، ای فارم جائیں گے، سب کچھ جائے گا ویسے ہی۔ اچھا، اس صورت میں اگر کپل کے بچے ہوں تو بچوں کی اپلیکیشن چلڈرنس ایکٹ میں آتی ہے، اچھا۔ وہ ہمیں یہ نہیں کہ ڈیورس میں اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے، اچھا اور نہ ہی اس ہاں فائنینس میں کافی کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر بچے کسی کے پاس ہیں تو وہ کتنی دیر اس کے پاس رہتے ہیں، اس کا گھر کیسے ہونا چاہیے، دوسرے کے پاس جب جاتے ہیں کیا اس کو بھی اس سے ایسا ہی گھر ہونا چاہیے ٹھیک کہ جہاں اگر 2 بچے ہیں کیا 2 بیڈ روم ہیں ان کے پاس، دونوں کے 2 بیڈ روموں کا گھر ہونا چاہیے، ٹھیک رائٹ، اور اسی افورڈ میں ہونا چاہیے۔ یہ اگر تو دونوں کے پاس ہی اتنا نہیں کچھ تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ، لیکن یہ ان کے لیے ہیں جن کے پاس 2 3 گھر ہیں کہ ایسا ہی گھر اس کو لائف میں ملنا چاہیے دوسرے کو بھی، ٹھیک۔ اور اس کی ارننگ کتنی رہے گی، کیا نہیں رہے گا، کیا آپ کلین بریک کرتے ہیں، یہ بہت پیچیدے کیس ہے، کیا آپ کلین بریک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس بیٹر ڈیسائیڈڈ کہ اگر پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا جائے ایک دوسرے سے۔ اور دوسری بات رہی بچوں کی، بچوں کی جو پہلے دیتے تھے نا ریزیڈنس آرڈر یا کانٹیکٹ آرڈر، اگر دیکھو جب ڈیورس ہوتا ہے تو دونوں سائڈیں وہ بچوں کو کہتے ہیں میں نے نہیں ملنے دینا، یہ ہنڈریڈس آف تھنگ۔ تو اس میں جو بچوں کی عمر ہے وہ کیسے بچے خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں If کہ they're مجھے over کس کے 12, ساتھ؟ if they're over 12, a lot is taken into consideration. ٹھیک۔ لیکن میں آپ بہت ہی معصوم سا سوال پوچھتے ہیں، جیسے بھی پوچھتے ہیں نا آپ، بات یہ ہے کہ کیا بچے نہیں، بچوں کو زیادہ یہ ہے کہ کورٹ ہمیشہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے the best interest of the child، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز میں بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ۔ لیکن اس میں وہ بچوں کا آبویسلی آپ سوری ٹو نہیں، انٹرفیئر، جی، لیکن میرا مطلب بچوں کی بھی سنی جاتی ہے، یہ نہیں کہ بچوں کا کچھ نہیں ہوتا، وہ کافکاس والے انوالو ہوتے ہیں، ایک محکمہ ہے جو دونوں دروں کو دیکھتا ہے، ادھر مدر کو بھی دیکھتا ہے، ادھر فادر کو بھی دیکھتا ہے، اور پھر دونوں دیکھتا ہے کہ ماں کے پاس جو رہتے ہیں کیا ان کو تکلیف ہے یا نہیں تکلیف ہے، یا کیا اس کی دیکھ بھال گھر میں ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور ہوتا ہے ہم وہ سیف گارڈنگ رپورٹ بھی مانگتے ہیں کہ بچے سیف بھی ہیں دونوں گھروں میں جب جاتے ہیں، یہ سارا کچھ دیکھ کر پھر پتہ چلتا ہے ہاں جی اتنا ٹائم وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں، اتنا یہ کر سکتے ہیں، اینڈ اٹ میوچلی اگریڈ۔ تو یہ ان میں سے کوئی ایک پارٹنر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں اس کو نہیں ملیں گے کیونکہ اس کو ڈینجر ہے یا کوئی ایسی دیکھیں یہ تو پھر وہ بیوقوفی بات ہوگی نا، اگر کورٹ میں چلے گئے ہیں کیفکاس نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، میرا مطلب اور آرڈر آ گیا ہے تو یہ بچے تو میرا مطلب پھر کیا ڈینجر رہ گیا، یہاں تو اگر ڈینجر ہوا بچوں کو تو پھر تو وہ جو اسیس کرتے ہیں جو کیفکاس رپورٹ ہے یا میرا سوشل ورکرز ہیں اگر تو انوالومنٹ ہے ان کی، اٹ ول آل بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن۔ آپ جو کہتے ہیں نا پہلے ہی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر بچوں کو کوئی خطرہ ہے تو آبویسلی سوشل ورکرز ول بی انوالوڈ۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں جب آپ سیپریشن ہوتی ہے نا تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ سیپریشن آپ کی ہوئی ہے، بچوں کی نہیں ہوئی، اور بچے آر دا بیسٹ انٹرسٹ ان کے لیے کیا ہے، اور وہ بیسٹ انٹرسٹ یہی ہے کہ وہ ماں کو اور باپ کو دونوں کو ملے، اور اس لیے کہ بچوں کا کوئی قصور نہیں اس میں، رائٹ۔ اور بچوں کو ہمیشہ کہنا چاہیے کوئی بھی پارٹنر ہو نا اسے یہ دیکھنا چاہیے، اگر ماں ہے تو اس کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ یہ میرے بچوں کا باپ ہے، اور باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ دونوں صورتوں میں بچوں کو بیٹر بچوں اٹ آلویز ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ۔ اگر تو یہ ہے
اور اگر آپ نے بچوں کو کسی وجہ سے یوز کرنا ہے تو میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے، اور کوئی بھی کورٹ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں نا، یہ لوگ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، مجھے تو میں نے نہیں ملنا، یہ بچوں کو یہ مجھے چھوڑ گیا، میرے بچے کیوں ملیں، انہیں دیکھ نہیں، دیکھو وہ جیسا بھی کوئی انسان ہے، اچھا ہے یا بری ہے یا برا ہے، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو ہمیشہ اس کی ماں بھی چاہیے، اس کا باپ بھی چاہیے، ان کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ افیکٹ تو ہوتا ہے، یہ نہ کہیں کہ افیکٹ نہیں ہوتا، مطلب جو کیئرنگ افیکٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو پیار ہے ماں باپ کا وہ ملتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اور دونوں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے، رائٹ، کیونکہ مینیپولیٹ نہ کریں بچوں کو کہ تمہارا ماں ایسی ہے یا تمہارا باپ ایسا ہے، دس از رانگ، آپ بچوں کو ہی ڈسٹرب کرتے ہیں لانگ رن میں، آپ اپنی حمایت نہیں لے رہے بچوں سے، بلکہ آپ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے نا اس کو خراب اور اس کے مائنڈ کو آپ بہت خراب کر رہے ہیں، دے ول ناٹ ڈیولپ انٹو اے گڈ پیپل when they grow up، اگر ایسی بات ہے۔ اور سب سے بات یہ رہی ہے ٹو ناٹ بی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایگو نہیں ہونی چاہیے، کہ میں کوشش یہی ہو کہ شادی کے بعد محبت پیار سے رہیں، جب نہیں ہوتا تو وہ بچوں کو اس پہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ ٹو یو، یہ زیادہ انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ بچوں کے لیے بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے، رائٹ، کیا بچوں دیکھو نا، تو اس کے لیے دونوں کو قربانی دینی چاہیے۔ نہیں دیکھو بچوں کے لیے جب تک ہے، دیکھو آپ کی نہیں بنی، آپ چاہے دوسری شادی کر لو، آپ چاہے کسی اور سے رہو یا نہ رہو، دس بسائڈ دا پوائنٹ، لیکن بچوں کو حق اس کا ملنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اگر باپ افورڈ کر سکتا ہے زیادہ یا ماں افورڈ کر سکتی ہے، میرے پاس تو ایسے بھی کیس ہیں جو ماں زیادہ افورڈ کر سکتی ہے باپ سے بھی، اور ماں کو اگر اسکولوں میں پرائیویٹ بھیجنا چاہیے اسے، میرا تو اگر افورڈ کر سکتی ہے تو وائی ناٹ، یہ نہیں کہ اب تمہارا باپ نہیں، میں نے نہیں بھیجنا، دیٹ از رانگ۔ ایسے بھی چل رہے ہیں جو 2-2 سال ہو گئے ان کی ڈیورس نہیں، وہ جو پرانے کیسز تھے، بالکل تھے، تو اسی کیا لیے وہ کیسز بھی اس میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اب نئے سے کیس ہوں گے شروع، اچھا، جو شروع ہوئے، یہ تو میرا مطلب بات نہیں نہ ہو سکتی کہ یہ بھی کیس لے وہ بھی لے، یہ تو نئے کیس ہے۔ پرانے کیسوں میں بھی اگر 2 سال ہو گئے ہیں، there must have been a reason، کیا آپ سرو نہیں کر سکے پیپر، اور آپ نے اس کو، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، کئی وکیلوں کو یا کسی کو، کہ یہ ڈیمڈ سروس کرنی ہے، یہ میرا مطلب سرور کی وہاں جو جس نے پیپر سرو کیے ہے اس کا ایفیڈیوٹ نہ لگانا پڑتا ہے کہ میں نے سرو کیے تھے، اس آدمی کو کیے تھے، اور وہ ساتھ کورٹ میں لگاؤ گے تو کورٹ کو پتہ چل جاتا ہے پیپر گئے ہیں، یہ پیپر گئے، کورٹ کو جب تک پتہ نہ چلے کہ یہ پیپر گئے ہوئے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، ایک طرف کا ڈیورس نہیں ہوتا کبھی بھی، رائٹ، کورٹ کو پتا چل گیا کہ پیپر گئے ہوئے ہیں اینڈ دے ہیونٹ ایکٹڈ اکارڈنس ود دا لا، تو پھر تو ٹھیک ہے، ڈیورس کر دے، ہو جائے گا۔ ون سائیڈڈ تو پھر بھی نہیں ہوا، لیکن دونوں کا ہو گیا نا، تو اس کو پتا ہے اور اس کو بھی پتا ہے، تو ڈیورس کر دو، ٹھیک ہے، رائٹ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے پٹیشن جاتی تھی، پھر اکنالجمنٹ ہوتا تھا، اکنالجمنٹ واپس جاتا تھا، پہلے آپ کو اگر کورٹ سیٹسفائیڈ ہے تو آپ کو ڈگری نسائی ملتی تھی، ڈگری نسائی کے بعد آپ کو ڈگری ایبسولوٹ ملتی تھی۔ اچھا، ابھی ایزی کر اب سیدھا کر دیا، پٹیشن دو، رائٹ، 6-7 مہینے کے بعد آپ کا فائنل آرڈر آ جائے گا۔ ناظرین، آپ سے جو سوال تھا آپ کا ڈیورس کا، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، جو اولڈ کیسز ہیں اس کو کیسے وہ اسی میں چلیں گے، نئے کیسز کا جو ابھی ڈیورس کا ہے، نو فال ڈیورس، اس کا بھی سسٹم آپ کو بتا دیا، 6 اور 7 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی فیس بھی آپ کو پتہ لگ گئی۔ امید ہے کہ آپ کے نالی میں اضافہ ہوا، کہ کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈیورس کے کیسز سے سب کو دور رکھے، اور محبت پیار اور ہسبینڈ وائف میں، کپلز میں رہے، بچوں کے ساتھ ان کا ایسے ہی سلسلہ رہے کہ تاکہ وہ بچوں کی پرورش کو بہتر کر سکیں۔ یہ بتائیے کہ اس وقت امیگریشن کا یا کوئی ایسا لا چینج ہوا ہے جو ہمارے ویورز کے لیے پتہ؟ دیکھو ابھی تو یہاں کا جو سسٹم ہے نا، ابھی وہ تو اسی پہ اڑا ہوا ہے کہ جو کرونا وائرس کے فائن ہونے تھے، اور اس کی رپورٹ ہے ابھی جو باہر آئی ہے، تھوڑی سی لیک ہوئی ہے، تو لیٹس ویٹ کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ زیادہ ہے دین اینی تھنگ ایلس، اور جتنے اسائلم تھے مور اور لیس، اسائلم کا جو ہیومیٹیرین اینڈ اسائلم ہم نے میرا خیال لاسٹ سب بتا دیا تو لوگوں کو، کیا اس سے آگے کچھ نہیں ابھی ہوا۔ ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے کافی کچھ ہولڈ میں کیا ہوا ہے، لیکن کسی کی بھی اپلیکیشن پلیز اوور ڈیو نہ کرانا، کیونکہ یہ بہت ہی لازمی ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن آن ٹائم نہ گئی تو آپ اوور اسٹیئر ہو جاتے ہیں،
کیونکہ ہاں اگر آپ نے اپلیکیشن کی ہوئی ہے، دیکھ آپ کی ایک فیملی ہے جس نے فیس نہیں افورڈ کر سکتے، انہوں نے اپنے ویزے ایکسپائر سے پہلے فی ویور کی اپلیکیشن کی ہوئی ہے. اچھا اگر وہ فی ویور کی اپلیکیشن کی ہوئی ہے نا تو وہ بھی جو ہے نا جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ان کی لیو کنٹینیو رہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں نا، اگر جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کی فی ہے جو ویو کر دیتے ہیں، تو پھر تو وہ اپنی اپلیکیشن اس وقت دے دیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں کرتے تو پیسے دے کے اسی وقت کر دیں. مطلب کہ ان ٹچ رہنا چاہیے اس کو، ان ٹچ نہیں، اگر وہ اپلیکیشن ہے جب بھی آ جائے فیصلہ اسی وقت کر دینی چاہیے، ون وے اور دی ادر، رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کی اپلیکیشن ایکسپائر ہونے کے نزدیک ہے نا، وہ پہلے ہی ود ان 28 days تو پہلے کم سے کم نا اپنے وکیل سے مل کے یا اپنے آپ جو بھی کرنا ہے انہوں نے مل کے وہ اپنی اپلیکیشن ریڈی کرا لیں. تو اوور اسٹے کا مطلب یہ ہوگا، دیکھو نا یہ 10 year کے روٹ تھے جو لوگوں کو، اب 7 سال ہو گئے ہیں اور اپلیکیشن جانی ہے. 3 سال کی رہ گئی اور وہ پیچھے اگر وہ چلے گئے اوور اسٹے ہو گئے تو دوبارہ پھر مل گئی، انہوں نے کہنا نہیں جی 10 years پھر اسٹارٹ ہو گئے. سو دیس آر دا تھنگس دیٹ وی شوڈ بی ٹرائنگ ٹو اوائڈ. لوگ بہت اپلیکیشنیں کر رہے ہیں، ایک جو ہے کہ نیا 5 year روٹ میں آ جائیں گے، وہ بھی کافی میں نے ایکسپلین آج سے 3 ماہ پہلے کر دیا تھا، جو ابھی جون میں آف دا 20th میں انہوں نے شروع بھی کرنا ہے، میں نے پہلے کر دیے تھے. لیکن اس میں بھی اپلیکیشن دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا میں اس اپلیکیشن میں آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں. لوگوں نے کتنے پیسے دینے ہیں اپلیکیشن کے، کہ پیسہ اتنا ہے کہ ہوم آفس کے اور وکیلوں کی فیس میں. لیکن اسیس یہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ اپلیکیشن سکسیس ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اٹ از بیٹر رائٹ سم ٹائمس ٹو اسیس اٹ اینڈ ہیو دا رائٹ ڈیسیژن میڈ rather than wasting a lot of money and then having to cope with all that. So میرا یہی مجرا ہے، ہنستے رہو، کھیلتے رہو اور اچھے وکیل کے پاس ہمیشہ جاتے رہو. بات باقی کھیلتے رہو اور اچھے. ایکچولی بات صحیح کہی ہے اپنا مقبول صاحب نے کہ ہم کچھ چیزیں سمجھتے ہیں کہ ہم خود کر سکتے ہیں، لیکن ہم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں پیسہ اور وقت اور مشکلیں اپنے لیے خرید لیتے ہیں. اچھے وکیل کے پاس جائیں. اگر کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو جو کمپلیکیٹڈ لگے یا آپ کی سمجھ سے باہر ہو، کسی وکیل سے مشورہ کر لینا بہتر ہے. جس علاقے میں بھی ہیں وہاں بہت اچھے وکیل ہوں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقبول ملک سے ہی بات کی جائے تو ان کو ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر بھی ہے، ٹیلی فون بھی آپ کر سکتے ہیں on 0161 795 6217. یقیناً آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی، اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، بلا جھجک info کی جو ای میل لکھی ہوئی ہے ہماری نیچے info@maliklegal.co.uk پہ آپ سوال بھیج سکتے ہیں، اور یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. ہم اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، محبت سے پیار بانٹیے. ہمیں اجازت دیجیے، پھر کسی وقت نئے لا، نئے قانون کے ساتھ. مقبول ملک کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دیتے ہیں، ویورز کو فائدہ ہو رہا ہے. تھینک یو سر، شکریہ آپ کا. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS